सरका, तवारुद, इस्तिफादा और अगले कदम पर जाकर चोरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं हम उस वक्त जब कोई लिखने वाला किसी दूसरे लिखने वाले के ख़यालात, उसके अल्फाज, उसके इजहारात को अपनी तहरीरों में लेकर आता है। तख्लीकी अदब में तो ये बहसें चलती रहती हैं। इसी तरह की बातें हम तनकीद के बारे में भी करते हैं कि फ़लाँ नक्काद ने फ़लाँ से ये ख्याल ले लिया। ख़ास तौर पर आजकल ये बात तवातुर के साथ की जा रही है कि आज का नक्काद ज़्यादातर दूसरी ज़ुबानों से इस्तिफ़ादा करता है, ख़यालात में भी और नज़रियात में भी और नताइज में भी। ज़ाहिर है कोई भी शख्स जब बात करता है तो सारी की सारी बात उसकी अपनी नहीं हो सकती। हम जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ख़यालात हमने दूसरों से सुने होते हैं, कुछ ना कुछ बातें, कुछ अल्फाज कहीं ना कहीं से हमारी ज़ख़ीरा अल्फाज में और हमारे इस्तेमाल में आए हुए होते हैं। तो लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि वो दर्जा कहाँ पर आता है कि जहाँ पर आकर हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसका सोर्स बताया जाए, उसका माखिज़ बताया जाए कि ये हमने कहाँ से ली है और कहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो उमूमी बात होती है और सबको पता होता है कि ये कहाँ से आई हुई है। लिहाजा बात की है हमने जनाब डॉक्टर कासिम याकूब से, और मौजू है मुस्तार ख़यालात। और सवाल ये बनता है कि तनकीद में मुस्तार ख़यालात की गुंजाइश कितनी है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और दस्तयाब हुए हैं जनाब डॉक्टर कासिम याकूब साहब। आज बहुत शुक्रिया जनाब वाला, आप वक्त इनायत करते हैं और वो सवाल और वो निकात जो हमारे जहन में कलबलाते रहते हैं, कुछ बेचैनी पैदा करते हैं, उन पे आप हमें ऐसी बातें बताते हैं जो किसी हद तक तशफ़ी का बायस होती हैं या अगले रास्ते सुझाती हैं। इसी तरह का एक ख़्याल जो है वो जहन में है कि एक लफ्ज़ है मुस्तार, इस्तारा भी उसी से आया, बोरो लफ्ज़ भी हम करते हैं। जी जी। इसी तरह जब हम बोलते हैं तो जिस तरह लफ्ज़ सारे हमारे अपने बनाए हुए नहीं हैं, हम मुख्तलिफ़ जगह से उठा के उनको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ज़ुबान पूरी जी। इसी तरह जो ख़यालात हैं वो भी मुख्तलिफ़ जगह से आए हुए होते हैं। जी लेकिन ज़ाहिर है बहुत से ख़यालात ऐसे होते हैं जिनकी हम वजाहत नहीं देते कि ये हमने कहाँ से लिया था, या हमें याद भी नहीं होता बाज़ औक़ात, तो वो हम बयान कर देते हैं कि मतलब काला रंग ऐसा होता है, सफ़ेद ऐसा होता है। ये बातें जो हैं हमारे अपने तजर्बे की नहीं हैं, अमूमी तजर्बे से उठा के हमने अपनी गुफ्तगू में शामिल की हुई हैं। जी जी। इसी तरह कुछ ख़ास ख़यालात, तनकीदी नज़रियात, ख़यालात, बातें, नताइज जी जी। ऐसे होते हैं जो हम कहीं पढ़े हैं, कहीं सुने हैं, उनको ले आते हैं। सही। वो जगह कहाँ पे आती है जहाँ पर जाकर हमें उनको मेंशन करना चाहिए, जी या जहाँ पर जाकर वो अगले सुनने वाले के लिए मुगालतों का बायस हो सकते हैं सही। कि अब वो आपके ख़यालात ना हों और आप सही, लाए हों। बिल्कुल ठीक है। यानी मुस्तार ख़यालात आप गुफ्तगू में, तहरीर में किस हद तक ला सकते हैं, और कहाँ पर जाकर वो मकाम आता है जहाँ पर उनका सोर्स बताने की ज़रूरत महसूस होती है। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है ये वाक़ई, ख़ास तौर पर तनकीद लिखते हुए। ये सरका वगैरह हाँ, और मुस्तार और इस तरह के जो इल्ज़ामात है ना, तख्लीक में भी, हत्ता कि तकरीबन बाज़ दफ़ा हमें तख्लीक में भी ये तासुर मिलता है कि ये ख़्याल जो है ये फ़लाँ का था जी और जी मैंने उसको मुस्तार ले लिया है, या नहीं भी लिया तो उसकी कुछ हदूद जो हैं उस ख़्याल जी से हाँ। जाके मिल रही हैं। तनकीद में अमूमन ये नहीं बताया जाता और हम इसको बड़ी खूबसूरती से गोल कर जाते हैं या ज़रूरत नहीं महसूस करते कि तख्लीक में तो बिल्कुल भी नहीं बताते। नहीं, तख्लीक वैसे बता देती हाँ है कि ये फ़लाँ का शेर है या फ़लाँ से ये उसके साथ इसकी मिल रहा है या तसव्वुर। तनकीद चूँकि बहुत वसी 300-400 सफ़हात में एक आर्टिकल अगर लिख रहा है, 300-400 लाइनों में एक मज़मून लिखा जा रहा है, 15-20 सफ़े हैं, तो आप उसके ख़याल को फैला के तोड़-मोड़ भी सकते हैं। उसकी निटिंग के अंदर आप अपनी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। तो आप वाज़ेह तौर पर बता नहीं पाते कि ये असल ख़्याल मैंने कहाँ से लिया था, या पढ़ने वाला कारी जो है, वो असल ख़्याल तक नहीं पहुँच पाता उस तरह। अच्छा, इसकी नौइयत पे बहुत अच्छा आपने जब मुझे ये बताया तो मैं इस पे सोचता रहा। इसकी नौइयत पे हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है कि ये हम जो इस्तिफ़ादा करते हैं या ख़्याल लेते हैं, तसव्वुर लेते हैं, क्योंकि मैं जब कोई लिखने लगता हूँ तो ब्लैंक नहीं होता ना, मेरे पास बहुत हाँ, सारे बिल्कुल बातें तसव्वुरात हैं हैं। आपके पास। बहुत सारे तसव्वुरात हैं, चीज़ें हैं, या एक ही ख़्याल जिस पे मैं लिखने लगा हूँ और उन्होंने भी लिखा है। निकात होते हैं, आदमी जी। सोचता है, उनको अरेंज करता है। और उन्होंने भी लिखा होता है, उससे पहले लिखा गया होता है, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू टाइप हम कहते हैं, पहले से मौजूद होता है।
لیکن اب میرا اس میں کتنا ہے، یہ بحث آج کل زیادہ چل پڑی ہے جب اے آئی کا دور آیا کہ جی اے آئی سے یہ لے لیا ہے، اے آئی سے لے لیا ہے، یہ اے آئی نے دے دیا ہے یا فلاں سے لے لیا. یہی چیز ہم 100% پہلے کتاب سے کرتے تھے یا اس سے پہلے زبانی روایت میں ہم کرتے تھے، کسی سے سنتے تھے، بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، وہ باتیں سن انہوں نے لیتے باتیں تھے کی. اور وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی تھیں اور وہ ٹھیک ہے. حلقوں میں ہوتی تھیں دائیں بائیں، اور ہم اس کو بورو کر لیتے تھے اور اس کے اوپر ہم اپنا تھاٹ جو ہے کریٹ کرتے تھے کہ جی مجید امجد کے بارے میں یوسف صاحب نے، رشید امجد صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا اور وہ آپ وہاں بیان کر دیتے تھے کہ ایسے وہ ہی مجھے یعنی شروع کی جو گفتگویں ان میں تو یہ کہتے تھے کہ رشید امجد صاحب کا یہ خیال ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر وہ اپنا خیال بن وہ جاتا اپنا ہی تھا بن کہ جاتا جی میں نے اخذ کیا ہے کہ مجید امجد تو ہے وہ تو فلاں شاعر سے ماخوذ ہیں یا وہاں سے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے تصورات یا چیزیں اقبال کے اوپر ہم پڑھتے ہیں، غالب پر پڑھتے ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کتنا اس میں مغز مارا ہوتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دانتے پر جرمن شاعری کے اثرات تھے یا جرمن شاعری جو ہے یہ فلاں فلاں شاعر جو ہیں انگریزی کے فلاں فلاں شاعر سے ماخوذ ہیں، تو بھائی میں نے تو نہیں پڑھا نا جرمن کو، میں نے انگریزی کو نہیں پڑھا ہوا. یا آپ نے کتنے ناول پڑھے ہیں رشینز، فرینچ یا اٹیلین یا دنیا بھر کا جو لٹریچر ہے آپ نے تو نہیں پڑھا ہوا. تو جب آپ حوالے دیتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو آپ ان کی خلاصے بیان کر دیتے ہیں یا ان کے ہی تصورات کو لے لیتے ہیں. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ کیا نام تھا جو دلی آئے دکن سے، تو ان کا ولی آئے شاد اللہ گلشن سے پوچھا، گلشن نے انہیں مشورہ دیا. تو بھائی وہ کیا مشورہ تھا، وہ کیا تھا، یہ کسی نے پہلے باقاعدہ تحقیق کی ہوگی، پہلے کسی نے یہ پوری بنائی ہے، یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ جو بدلہ ہے یہاں پر، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی تھاٹ خیال موجود ہے، وہ یہ ہوگا، سعد اللہ شاہ ہوں گے، سعد اللہ گلشن ہوں گے اور یہ ان سے ملاقاتیں ہیں. یہ پوری اس نے کوائن کی، ہم اس کو بارو کرتے آ رہے ہیں کہ ہاں ولی چینج ہوا، مطلب جو رائے بن گئی وہ ہم. اچھا اسی طرح تاریخ کے اندر دائیں بائیں، یہ ہمارا ہر چیز ہماری نہیں ہوتی. اچھا کیا پھر یہ غلط ہے؟ یہ سوال بڑا ہے کہ کیا ہم بارو جب کوئی خیال لیتے ہیں تو کیا وہ پھر غلط ہوتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں غلط نہیں ہوتا، ہم بارو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بارو کرنے کی، مستعار لینے کی کسی تصور کو، اس کی نوعیت کیا ہے. آپ محض استفادہ کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک سٹف کے طور پر، حوالے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن بات کوئی اور کر رہے ہیں. آغا صاحب نے تھیوری کی بہت ساری بحثوں کے اندر انہوں نے بنیاد بنایا ہے رولاں بارتھ کی ڈیکنسٹرکشن کو، یہ جو ڈیتھ آف آتھر کو، یا پیاز کے چھلکوں والی مثال، یا یہ، لیکن وہ بات اپنی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات اپنی کرنا چاہ رہے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ پیاز کے چھلکوں سے نکال لیتا ہے کچھ نہ کچھ، آپ تصور لے لیتا ہے. لیکن رولاں بارتھ کہتا ہے کہ چھلکے چھلکے نکلتے جاتے ہیں، کچھ نہیں نکلتا. انہوں نے اس تھاٹ کو بنیاد بنایا. بنیاد بننے کے بعد انہوں نے ایک اپنی، مطلب یہ کنفرنٹیشن کہہ لیں کہ وہ کسی تھاٹ سے کنفرنٹیشن کے لیے آپ بارو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ اس کو بناتے ہیں. اچھا کچھ خیال آپ ڈیٹے کے لیے لیتے ہیں، آپ نے کچھ تصورات جو ہیں، کچھ خیالات آپ نے ڈیٹے کے لیے لیے ہیں. جیسے سائنس میں ہوتا ہے، پہلے ساری ریڈنگز ہیں وہ اسٹوڈنٹس بلکہ کر رہے ہیں، مطلب لٹریچر ریویو جو ہے پچھلا، جی وہ اسٹوڈنٹس ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ کوئی نہ کوئی نئی ڈائمینشن اس میں سے کوئی نکال لیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ڈھونڈتا رہوں. بالکل صحیح. اچھا نارنگ صاحب یہ کرتے تھے، نارنگ صاحب کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرواتے تھے. کہ میں مطلب ان کا ہندوستانیت پہ بہت کام ہے، انہوں نے ہندوستان کی جو نیشنلٹی ہے، قومیت پر بہت لکھا ہے، ان کی باقاعدہ کتاب بھی اردو زبان اور ہندوستانیت اس حوالے سے، اور جگہ جگہ وہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، بڑی تحقیقیں کرنے والوں میں وہ ڈیٹا لیتے تھے، اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ جہاں جہاں ہندوستانیت ہے جی ہاں جی مجھے کچھ دے دے. ایسے ہی. اچھا اسی طرح آج کل تو وہ بڑا آسان ہو گیا، اب تو اشاریے بنے ہوئے ہیں، چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ سارے ایک موقف بنا ہوا چیزوں کے بارے میں سامنے آ جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس موقف کو پھیلاتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، یا ایز اٹ از اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں
اور اسی کو پھیلا دیتے ہیں، یا اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یا اس کی توجیہ کر رہے ہیں، یا اسی کی بنیاد پر آپ اپنا تھیسس کو بنا رہے ہیں. تو یہ چیز تنقید کے اندر ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوئی ابھی تک. ہم نے یعنی اوریجنلٹی کیا ہے ایک تھاٹ کی، کہ وہ خالصاً، وہ بعض دفعہ بہت ہی عام سا خیال ہو سکتا ہے لیکن وہ اوریجنل تھاٹ ہوگا. وہ خود سوچ رہا ہوگا کہ نسی نظم یہ ہوتی ہے، آزاد نظم یہ ہے، وزیر اعلیٰ یہ تھے، نارنگ یہ تھے. وہ خود اوریجنل تھاٹس کے ساتھ چیزوں کو سوچ رہا ہوگا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، کہ نقاد جو ہے بنیادی بات کرنے والی اس کے پاس اپنی ہونی چاہیے، اپنی کوئی بات ہونی چاہیے. جی اس بات کے قریب کے جو خیالات پہلے سے لوگوں کے پاس موجود ہیں جی وہ ان کو اپنی تائید میں، جی اپنی توثیق میں، جی جی یا کسی جگہ ان سے اختلاف کرنے کے لیے جی یا اس طرح تو استعمال کرے تو یہ مستحسن ہے، یہ اچھا ہے. جی لیکن اگر دوسروں کے خیالات پر ہی اپنے خیال کی بنیاد بناتا ہے، بنا رہا ہے، یا اسی کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، یا اسے انٹروڈیوس کروا رہا ہے، یا اس کی باتوں کو پھیلا رہا ہے، یا اس کی بنیاد پر اپنے تھیسس بنا رہا ہے، لیکن اس کی جو اس کی اوریجن ہے اس کا، وہ ایک ہی خیال ہے جو پہلے پیش کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آغا صاحب نے ایک خیال دیا امتزاجی سنتھیٹک کرٹیسزم کا، انہوں نے ایک خیال بنایا، وہ ان کا اوریجنل خیال تھا. انہوں نے کہا کہ ایک ٹیکسٹ جو ہے کبھی بھی قاری اورینٹڈ ہو کے، مصنف اورینٹڈ ہو کے، یا تیسرا کیا ہوتا ہے جی، ٹیکس اورینٹڈ ہو کے، یعنی تینوں اینگل جب ہوں گے تب امتزاج بنے گا، تب آپ سمجھ سکتے پوری ہیں، بات تب سمجھ میں آئے تب گی. سمجھ میں آئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اس کی ٹیکس اورینٹڈ، جو نیو کرٹیسزم والے کہتے تھے، وہ ریڈر اورینٹڈ ہو تو صرف پھر ٹیکس سامنے آئے گا. تو جو اس کے اندر علامتیں ہیں، تشبیہیں ہیں، جو زمانہ ہے، اس کی انٹینشن ہے چیزوں کی بارے میں اس رائٹر کی، وہ چیزیں کیوں چھوڑی جائیں. وہ کہتے تھے کہ آپ رائٹر انٹینشن سے بھی دیکھ لیں. تو یوں ایک فن پارے کو پورے ہول کے ساتھ پکڑے. یہ ان کا خود خیال بنایا ہوا ہے سنتھیٹک کرٹیسزم میں. یہ بڑا شاندار خیال تھا انہوں نے، اور نہیں خیال ہمارے ہاں پیدا ہوا، اتنا نہیں پھیلا، اور لیکن بہرحال ان کا اوریجنل خیال تھا. اسی طرح اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے نہیں، کہ ہمارے یہاں اوریجنل خیال، ہاں، اوریجنل خیال دیکھیں نا، اوریجنل خیال کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ دوسرے کو پڑھ لیں گے کسی بھی، یعنی آپ نے ایک بات سوچی کہ تنقید کو کیسا ہونا چاہیے، ایک سوال ہے فرض ٹھیک کریں، ہے، یا آپ نے یہ سوچا کہ اچھا افسانہ کیا ہوتا ہے. جی جی اب ظاہر ہے پہلے تو آپ دیکھیں گے نا کہ اس سے ٹھیک پہلے ہے، لوگوں نے کیا جی جی کہا ہوا ہے. استفادے کی ہے نا اس کی نوعیت. اب وہ آپ نے 8 10 12 15 جتنے بھی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری پڑھ لی، جی جی ٹھیک ہے، تو وہ جتنے امکانات آپ کے پاس موجود تھے وہ تو آ گئے. جی ٹھیک ہے، آگے اب اوریجنل خیال کہاں سے آئے گا؟ کسی نہ آئے کسی گا. شکل میں، آپ نیا سوچیں گے، نیا بنائیں گے. کسی نہ کسی شکل میں تو ہومی کے بھابا نے جب وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا آکسفورڈ سے، اس نے اس دوران ناول پہ غالباً کام کر رہا تھا، جو اس کولونیل پیریڈ کے انگریزی ناول، انگریزی اس کا سبجیکٹ. اس نے دریافت کیا کہ یہ صورتحال کچھ اور ہے، اور نئی نئی شکلیں لٹریچر میں نظر آ رہی ہیں. تو اس نے ہیبریڈیٹی ہاں ٹھیک ہے، اور دو جذبیت جسے کہتے ہیں، ایمبینس تھاٹ جو اسے کہتے ہیں، پھر اس نے بنایا جو ہم ممکری کرتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں، اور یہ بہت چلا. یعنی یہ 2 3 لفظ اور اصطلاحیں یہ پورا اس وہ نے نئی ہیں. یہ بالکل اس نے نئی چیزوں کو ہاں، ایسے. سوچا اور اس نے بنایا. اس نے کہا کہ یہ اپروچ جو ہے اس وقت رائج تھی اور یہ لوگ کر رہے تھے اور ہمارے ٹیکسٹ میں نظر آ رہا ہے. لیکن پارتھا چیٹرجی ابھی زندہ ہیں، انہوں نے بالکل ایک نیا تھاٹ بنایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو گورا تھا وہ ہماری اسپرچل ڈومین جو ہے، ہماری انر ڈومین ہے، ہمارے آئیڈیاز کی، تھاٹ کی، ہمارے عقائد کی، ہمارے رہن سہن، کھانا پینا، رسم و رواج، سماجیات کی جو ڈومین ہے، جسے وہ اسپرچل ڈومین کہتا، وہ اس میں نہیں داخل ہوئے، وہ صرف باہر رہے. آپ عربوں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی زبان نے ہر چیز بدل لی، وہاں جہاں رہے ہیں ان کی زبانیں بدل. ہمارے ہاں تو نہیں زبان بدلی. ہمارے ہاں تو انگریز گیا تو انگریزی بھی چلی گئی، فارسی آئے فارسی گئی، فارس والے گئے تو فارسی چلی گئی. ہماری اپنی انڈیجنس جو ہے آئیڈینٹی وہاں بلکہ زیادہ اسٹرانگ ہے، ہندوستان کے، بھارت کے اندر وہ قائم رہی. تو انہوں نے
ہماری انر ڈومین کے اندر داخلہ کی ہم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ انر ڈومین میں داخل ہیں. یہ آئی یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک موٹر سائیکل دیہاتی استعمال کریں اس نے گنے باندھے ہوں ہاں اور پورا جیپنیز ٹیکنالوجی کو اس نے ہاں انڈیجنائز کر لیا. دودھ اس پہ ڈھوتے ہیں ہاں اس نے دودھ لگایا وہ بیچارہ انڈیجنائز کر لیا اس سے. ہاں وہ باقی ڈومین میں وہی ہے, اس کی ٹیکنالوجی چیزیں مسائل وہ سارے وہی والے, لیکن اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیکن لیے مسئلہ اس نے اپنا رکھا. تو ایڈمنسٹریشن میں وہ آئے, انہوں نے یہاں آ کے نوکریاں جابس ہمیں کوٹ پینٹ پتلون کیپ ہمیں دی, لیکن عقیدہ ہمارے نظریہ آج بھی سب سے بڑا مذہب تو ہندو مانتا ہے اس خطے کا. ٹھیک ہے ہاں کہ آج بھی سب سے بڑا مذہب جو ہے یہاں پر مسلم ہے. اچھا یہ فرمائیے, یہ اہم بات آپ نے کی, یعنی وہ جو ہائبریڈیٹی اور ایمبینس وغیرہ کی جو آپ نے بات کی اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا اوریجنل تھاٹ ہے تو کوئی نہ کوئی نیا لفظ, کوئی نہ کوئی نئی اصطلاح, کوئی نہ کوئی نیا فریز آپ لائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بات نہیں ہے جی تو وہ جو پہلے سے موجود اصطلاحیں یا الفاظ یا یہ ہیں وہ ان کے ذریعے تو ادا نہیں ہو سکے جی آپ اگر انہیں کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں ہے. ان کو انٹروڈیوس کروانا ہمارے ہاں دیکھیں اس کی پوری بنیاد کھڑی کی. نہیں وہ تو پھر آپ کی حیثیت شارے کی رہے گی نا. اشارے کی رہی نہیں. آپ دیکھیں کہ عسکری صاحب نے یہاں ٹریڈیشن کی تھیوری یا ٹریڈیشن کی اپروچ لے کے آئے چیزوں کو دیکھنے کی, کہ ایک میٹا فزیکل ٹریڈیشن ہوتی ہے. انہوں نے اپنا بہت کچھ شامل کیا اس میں, لیکن اس کے انہوں نے خود اپنا بہت کچھ شامل کیا نا. انہوں نے تو اس کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیا, حالانکہ یہ رہنے گہنو وغیرہ ان سے بارو تھا, لیکن انہوں نے اس چیز کو بدل دیا اور اس کے اندر بڑے اضافے کیے, اور یہ بھی بڑا ہے. لیکن اس کی اوریجنلٹی جو ہے اس تھاٹ کی وہ رہنے گہنو سے ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹریڈیشن کو ثقافت کو دیکھنا ہے تو وہ اس کی میٹا فزیکل اپروچ سے دیکھا جائے, یا وہ مٹیریل ہے یا میٹا فزیکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری تو بنتی ہی ایسٹ کی میٹا فزیکل ہے, تو لہٰذا جتنے تھاٹ ہیں نہیں وہ اس کو سارے کو اپلائی کیا نا ہند مسلم تہذیب پہ. اس پہ کتنا خوبصورت سلیم احمد صاحب نے اپلائی کیا. انہوں نے نئی شاعری اور کی وہ آگے بنیاد رکھی کہ نامقبول کیوں ہے. اس لیے نامقبول ہے کہ یہ ٹریڈیشن کو فالو نہیں کرتی. ہاں مطلب وہ ہماری جو کرائسس کو فالو کرتی ہے, ہیومنسٹ جو کرائسس ہے انسان کا یہ اس کو فالو کرتی ہے. لہٰذا یہ بڑی کبھی مقبول نہیں, بڑی تو ہو سکتی مقبول نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں, جس طرح ویسے ہوئی بھی نہیں. ویسے ہاں ابھی یہ صحیح ہے, جیسے ہمارے یہاں اس طرح ابھی تک آج بھی دیکھیں آپ شعر جو ہیں وہی جدائی ہجرت کے. ہاں وہ جو نامقبولیت والا جو رستہ ہے وہ الگ ہے, وہ آج بھی جو اس پہ چلتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے. نامقبول ان معنوں میں نہیں, بہرحال عوام میں نہیں ہوئی, لیکن انٹلیکچوئل نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا بھی اور اپنا کرائسس دکھ جس طرح بیان کیا ہے. وہ جیسے آپ نے کہا ان کے اس کے اچھے یا بڑے ہونے پہ تو انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا, لیکن نامقبول کا یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایڈیم ہے شاعری کا, یا جس زبان میں یا جس خیالات کے ساتھ کی رو کے ساتھ ہم واقف ہیں اس میں وہ اپنی بات نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ وہ عوام نے نہیں کیا, لیکن خاص میں تو یہ مقبول ہوئی بھی, مقبول سے مراد ایکسیپٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تک تو آپ استفادے کے لیے تو آپ پڑھ لیں, جی چیزوں کو دیکھیں بھی, ان کو ڈسکس بھی کریں, لیکن آپ کی کنٹریبیوشن اس وقت سمجھی جائے گی جب اس علم کی ڈومین میں آپ اپنی کوئی اصطلاح. وہ بہت چھوٹا سا تھاٹ بھی ہو سکتا ہے. نہیں اس کو پتہ کیسے چلے گا, میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ تھاٹ آیا ہے کہ نہیں آیا. ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی لفظ کے ذریعے آئے گا نا. جی 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 کسی نئی فریز کے ذریعے آئے گا, کسی نئی اصطلاح کے ذریعے آئے گا, نئی تھیورائزیشن سے آئے گا. لیکن جیسی آپ نے ہومی کے بابا کی بات کی ہے کہ انہوں نے نئی بات کی ہے, تو ساتھ ہی ان کے 2-3 لفظ جو ہیں, جیسے ابھی ہائبریڈیٹی کا اور ایمبینس کا اور جو ممکری کا جو لفظ ہے, ابھی انہوں نے خاص طور پہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں. اس سے پہلے کے مباحث میں یہ لفظ نہیں ہے. وہ تو خیر انہوں نے جب شامل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سے استفادہ بھی کیا اور اپنا بھی کچھ نہ کچھ اس میں شامل کیا. دیکھنے کے انداز وہ یہاں کے تھے, مقام ممبئی کے تھے, لہٰذا انہوں نے اس چیزوں کو بہت جھیلا ہوا تھا, دیکھا ہوا تھا. بلکہ ایک دفعہ وہ وہاں گئے امریکہ میں, انہیں ایئرپورٹ پہ اتار لیا 70s کی بات, غالباً 80s میں. تو وہ انہوں نے فیس بھی کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کی نیچر جو کیا ہے صورت. بہرحال نہیں فیس تو ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں, مطلب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہوئے تو, لیکن یہ ہے کہ اس کو اس سطح پر انٹلیکچوئل سطح پر محسوس کرنا جی کہ وہ ڈسکورس کا حصہ بنے نا. جی صرف مطلب ہے کہ اس پہ دکھ کا اظہار کرنا کہ فیس ہو رہا ہے, اور وہ تو ہے ہی ہے, لیکن انٹلیکچوئل کا کام تو یہ ہے کہ اپنی کوئی فیملیٹی کو اس کو. ہمارے ہاں مثلاً دیکھیں آپ کے ہاں, یہ تو آپ کا میدان ہے کہ ہمارے ہاں جو میٹافوریکل زبان جو ہے
جس کے اندر ہم کمال حاصل کرتے ہیں بدیع کی جو بحثیں ہیں وہ 4 عناصر پہ کھڑی ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز اور کنایا۔ اس سے آگے ہم گئے ہی نہیں۔ کوئی نئی بحث ہو، کوئی نئی چیز ہو، مثلا سمبل جو تھی، علامت جو تھی، یہ بڑی ڈفرینٹ چیز تھی، ایسے ہی اس پہ ہم نے کبھی بات نہیں کی، یا ہم کوئی نئی چیزوں کو بڑھائیں، کوئی نئے اندازے، کوئی نئی دیکھنے کے ہو سکتے ہیں، ایسا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اسلوب کی بحث اس سے آگے چلی ہی نہیں، مطلب ہاں، آپ ہم نے تو مطلب کہ بدیع، بڑی دیر تک ہاں، اسلوب پر ایک ہی کتاب عابد علی عابد کی رہی، وہی ابھی بھی ٹھیک ہے، وہی ہے۔ البدیع اور البیان تو پرانے چلے ہوئے معاملات تھے، لیکن اسلوب پر انہوں نے کچھ نئی باتیں بھی کی، اس کے بعد اور آئی ہیں کچھ اچھا، کتابیں ایمبیگوٹی اسلوب پہ، اسلوبیات پہ۔ ابہام کے اوپر جو مسئلے ہیں، یا ہم جو ٹکرے مارتے نہیں، رہتے سناگی ہیں، صاحب کی اتنی اچھی کتاب جو ہے شعر لسانیات جو ہے، انہوں نے کچھ نئے معاملات کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں یہ علم اور اچھا اس طرف دیکھیں، جانا مقبول نہیں ابہام ہے۔ پر جیسا تیسا بھی ہے، وہ 50-60s کا کام ہے۔ جی ہاں، نہیں، لوگ لکھتے رہے اس پر، افسانے میں ابلاغ کا اس کا مسئلہ، ولیم ایمسن کا جی ہاں، جو استعارے کی نہیں وہ تو ہے، شہزاد اس میں منظر بتائیں۔ نے جو کی کتاب ہے نا، اردو افسانے میں ابلاغ کا ہاں مسئلہ، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ افسانے والوں نے جو اس میں ابہام آیا تھا اس پر تو بحث ہوتی اس رہی، میں بحث بڑی اچھی ہوئی، ہاں، اچھی بحثیں بہت بھی اچھی رہیں، بحث اور ہوئی، یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ ہاں، اچھا، اب دیکھیں نا، اس نے جیسے تیسے اس نے 7 قسمیں بتائیں جی ہاں، کہ یہ ہو سکتی ہاں، ہیں، بھی اور بھی ہو اور سکتی اس ہیں۔ میں کریٹیو ہیں بہت ساری۔ اچھا، ہمارے ہاں ابلاغ کا مسئلہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کلاسیکل جو ٹچز ہیں چیزوں میں جو آتے ہیں، ہاں، نہیں وہ ایک سطح محبوب پر تو کے کافی سارا ابلاغ اور ہو اس کے جاتا ہے۔ مطلب وہ اس کا ابہام بڑا عجیب سا ہوتا ہے، ہم نے اپنے تناظر میں نہیں اس کو دیکھا، ابہام کو ہم نے اپنے کلاسیکل تناظر میں نہیں دیکھا، کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ شاعر خالے کیا ہے جی، اس کا راشد کی جو نظم ہے خالے ہندوش، اب یہ ایک پورا فارسی کے ساتھ اس کی ہاں، ٹچ ہے، اور تلمی کا پورا جی ہاں، ہمارے ہاں میدان ہے جو ایسٹرن سارا جڑا ہوا ہے اس نظریات سے، اس خیالات سے، تو ابہام کی شکلیں ہمارے ہاں، اور اس پہ ہم کر سکتے تھے نئی بحثیں، لیکن وہی والی بات کہ ہم نے تھاٹ اپنا بنایا ہی نہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہی نہیں، اسی کو ہم بہت اسکالرلی اپروچ سے دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو۔ اچھی بات کی قاسم یعقوب صاحب نے اس حوالے سے، خاص طور پر کہ یعنی دوسروں کا خیال ان کے مسئلے سے متعلق ہو سکتا ہے، پہلے اپنا مسئلہ دریافت کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو خیالات ہمیں دستیاب ہوں یا ہمارے معاون ہو سکتے ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو خیالات دوسروں کے بھی ہوں تو مسئلہ تو وہ ہمارا ہی حل کریں گے، لیکن اگر مسئلہ اپنا نہیں ہے تو صرف آپ خیالات کی تشریح تک رہ جائیں گے۔ تو مجھے تو اتنی سمجھ آئی ہے، باقی دوستوں کو اگر اس سے زیادہ سمجھ آئے تو یہ اور اچھی بات ہے، امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں۔